बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और हमने पहली 5 नज़में मुकम्मल तौर पर पढ़ ली हैं, उनका मुकम्मल मशक़ी हल भी देख लिया है। आज हम आखिरी नज़्म नंबर 6 वग़ैरह पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आखिरी नज़्म नंबर 6 वग़ैरह है, इसके शायर हैं प्रोफेसर अनवर मसूद, जो कि 1935 में पैदा हुए थे और अभी तक हयात हैं। तो इस नज़्म में दरसी किताब में सबसे पहले आपसे ये 2 सवाल पूछे गए हैं, पढ़ने से पहले पूछें। इनके यहाँ पे जवाब मौजूद हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मज़ाहिया शायरी से क्या मुराद है? वो शायरी जो दिल को खुश करे, हंसी पैदा करे या रोज़मर्रा ज़िंदगी की दिलचस्प बातों को मज़ाहिया अंदाज में बयान करे, उसे मज़ाहिया शायरी कहते हैं। दूसरा सवाल है, मज़ाहिया शेर किस किस को आता है? जो लोग शायरी और अदब से मोहब्बत करते हैं वो मज़ाहिया अशार भी खूब याद रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आप यहाँ से अच्छी तरह देख लें। अब हम इसको तफसीलन देखते हैं कि ये जो नज़्म नंबर 6 वग़ैरह है, ये गज़ल की हैयत में लिखी गई एक कताबंद नज़्म है। इसका माखिज़ क्या है? माखिज़ है दीवार गिरिया अशार के पीछे। ठीक है, और तंज़ो मज़ा से क्या मुराद है? क्योंकि ये नज़्म वग़ैरह जो है ये तंज़ो मज़ा में लिखी गई है, तो इसलिए सबसे पहले हमारा ये जानना बेहद ज़रूरी है कि तंज़ो मज़ा होता क्या है, इससे क्या मुराद है। आम तौर पर हम तंज़ और मज़ाक को मिलाकर एक साथ बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों के मानी अलग अलग हैं। तंज़, अब यहाँ पे तंज़ की पहले तारीफ़ दी गई है, इसको आपने अलग से हेडिंग पहले देनी है तंज़ की, और फिर ये लिखना है, इसकी तारीफ़ को लिखना है। ज़िंदगी की मुज़हिक, काबिल गिरफ्त और तनफ़ुर अंगेज़ पहलुओं पर मुखालफाना और ज़रीफ़ाना तनकीद इस्तिलाह में तंज़ कहलाती है। तो ये तंज़ और मज़ाक पर जो तारीफ़ आपने याद करनी है ना, ये यहीं से याद कीजिएगा लफ्ज़ ब लफ्ज़, क्योंकि ये भी आपकी हिस्सा कवायद में आ जाता है सवाल। ठीक है, मज़ाक के लफ्ज़ी मानी हंसी मज़ाक के हैं। जब ज़राफ़त में सिर्फ खुश तबई हो, तो यानी तबीयत को खुश कर देने वाली बात हो, तो वो मज़ा है। तो ये जो है ना सवाल आता होता है हमेशा, ये इकट्ठे ही पूछा जाता है कि तंज़ो मज़ा से क्या मुराद है, तारीफ़ तहरीर करें। तो ये आपके हिस्सा कवायद का सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है। मज़ाहिया शायरी और मज़ाहिया शेर, जिस शायरी में तंज़ो मज़ा पाया जाए मज़ाहिया शायरी कहलाती है, और वो मज़ाहिया शेर कहलाता है जैसे पढ़ने के बाद हंसी रोकने के बावजूद ना रोकी जा सके। सैयद ज़मीर जाफ़री की एक गज़ल के 2 अशार के ज़रिए तंज़ और मज़ाक के फ़र्क को बखूबी समझा जा सकता है। अब जब आप तंज़ और मज़ाक पर आपका सवाल आ जाए कि तंज़ो मज़ाक से क्या मुराद है, तो तंज़ की तारीफ़ तहरीर करके उसके बाद आपने ये तंज़ पर मबनी ये शेर नंबर 1 जो है इसको लिखना है। फिर आपने मज़ाक की हेडिंग देकर मज़ाक की तारीफ़ लिख के उसमें ये शेर नंबर 2 मज़ाक के बारे में जो शेर है इसको आपने लिखना है तारीफ़ में। ठीक है, तो ये बहुत आसान से सादा से अशारे यानी ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैं फिर पढ़ देती हूँ कि सैयद ज़मीर जाफ़री की एक गज़ल के 2 अशार के ज़रिए तंज़ और मज़ाक के फ़र्क को बखूबी समझा जा सकता है। पहला शेर तंज़ और दूसरा शेर मज़ाक की उम्दा मिसाल है। ठीक है, तो देखते हैं शेर नंबर 1 जो कि तंज़ पर लिखा गया है या जिसमें तंज़ पाया जा रहा है। 8-10 की आँख फूटी, 8-10 का सर खुला, लो ख़तीब शहर की तकरीर का जौहर खुला। अब शेर नंबर 2 है जो कि मज़ा पर मबनी है, यानी इसमें मज़ा पाया जा रहा है। उनका दरवाज़ा था मुझसे भी सवा मुश्ताक़े दीद, मैंने बाहर खोलना चाहा तो वो अंदर खुल गया। तो ये अच्छी तरह यहाँ से देख लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले लें। तंज़ो मज़ाक पर जो है वो आपने तारीफ़ ज़रूर याद करनी है इनकी। अच्छा, उसके बाद आगे देख लीजिए, और ये मज़ीद आगे आप जो है ख़ुद पढ़ लीजिएगा।
اس کے بعد غزل کی تعریف ہے، یہ میں آپ کو پہلے بہت اچھی طرح پڑھا چکی ہوں، اس کے باوجود جہاں پر پھر میں نے پڑھ کے انڈر لائننگ کی ہے، اور جتنی میں نے انڈر لائننگ کی ہے نا، آپ نے غزل کی یہ پوری تعریف بہت اچھی طرح سے تیار کرنی ہے، تاکہ یہ سارے جو انڈر لائن الفاظ ہیں جن پر آپ کے جو ہے کثیر الانتخابی سوال جواب بنا کر دیے جاتے ہیں، اور یہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں، یعنی کہ بار بار ان پر فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آپ کو جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوال جواب دیے گئے ہیں، یعنی ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ تو جب آپ غزل کی یہ پوری تعریف بہت اچھی طرح یاد کر لیں گے انشاءاللہ، تو آٹومیٹیکلی یہ سب یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ انڈر لائن جتنے بھی ورڈز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے، سب بہت اچھی طرح آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد قطع کو دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے، پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ قطع ایسی نظم جو غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے اور عموماً مطلع و مقطع کے بغیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نظم میں نہ مطلع ہوتا ہے اور نہ ہی مقطع ہوتا ہے۔ قطع بند کی تعریف، جو غزل قطع کے درمیان آتا ہے اسے قطع بند کہتے ہیں۔ قطع کیا ہوتا ہے؟ قطع دو یا دو سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی علامت بھی آگے بتا دی گئی ہے کہ اس کی علامت کاف ہوتی ہے۔ مرکزی خیال دیکھیے، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جن میں منافقانہ رویہ اور عہدے داران کی ناانصافیاں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے کی عادت، نثر کو شاعری کہنا، جمہوریت کی مخالفت، نئی نسل کے بے ڈھنگے لباس پر تنقید کی گئی ہے یا طنز کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو خوبصورت طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جہاں پہ ہمارے پاس پروفیسر انور مسعود کا جو ہے وہ مختصر تعارف یا حالات زندگی ہیں، جو کہ آپ نے ضرور پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے شعر نمبر 1 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہے شعر نمبر 1، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دل و جان درمیان میں بہو آ رہا ہے، اور یہ دل و جان جو ہے ایک مرکب ہے اور یہ مرکب عطفی ہے۔ تو بہرحال جہاں مفہوم ہے، مفہوم کو دیکھ لیجئے۔ محبوب کی مصنوعی مسکراہٹ پر بھی عاشق کے دل و جان قربان ہو جاتے ہیں، اور معنی کے لیے اگر دیکھا جائے تو کوئی لفظ اس میں مشکل نہیں ہے۔ بہرحال مسکان کا معنی ہوتا ہے مسکراہٹ، دل و جان یعنی دل اور جان، یہ مرکب عطفی ہے۔ وغیرہ یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اور بھی، یا اس کے علاوہ یا اس کے سوا، اور پورے شعر کا موضوع ہوگا محبت، ٹھیک ہے؟ اب اس کی یہاں سے آپ نے تشریح دیکھ لینی ہے، بالکل کلیئر پوری تشریح آپ کے سامنے ہے، اور اس کے فنی محاسن بھی اور پھر سوال جواب بھی، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اور مختصراً ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پروفیسر انور مسعود جو ہے نا، وہ اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اپنی نظم یعنی یہ والی جو نظم ہے ان کی وغیرہ، اس کے پہلے شعر میں دنیاوی مسکراہٹ کو ایک عارضی کارنامہ بلکہ ہنگامہ قرار دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، جو تو اپنے چہرے پر یہ ہلکی سی مسکراہٹ سجا لیتا ہے نا، یہ جو ہلکا ہلکا تو ہنستا ہے یا ہلکا ہلکا تو مسکراتا ہے، تو تیرے ہونٹوں کی جو یہ مسکان ہے، یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت، بڑی دلکش، بڑی دل فریب لگتی ہے، دل کو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ تیری ایسے مسکرانے کی جو ادا ہے نا، دل کرتا ہے کہ تیرے ایسے مسکرانے کی اس ادا پر، اس کے اوپر ہم اپنے دل و جان کو نچھاور کر دیں، یعنی کہ قربان کر دیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم تمہاری اس خوبصورت مسکراہٹ پر اپنے دل و جان کو، اپنے دل اور جان کو قربان کر دیں۔ تو بہت آسان سی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہاں سے بالکل کلیئر آپ کو تشریح بھی دکھ رہی ہوگی۔ باقی فنی محاسن میں دیکھ لیجئے، دل و جان کی ترکیب مرکب عطفی اور یک حرفی یعنی ایک ہی حرف پر مشتمل، نئی اور اچھوتی ردیف بھی موجود ہے، یعنی وغیرہ،
تو اس کے استعمال نے شعر کو مزید پر اثر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب آگے سوال دیکھ لیجئے. 2 سوال دیے گئے ہیں اس شعر نمبر 1 کے. تو یہ تفہیم اشعار بھی تیار ہو جائے گی آپ کے، تو اچھی طرح سے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد شعر نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ. شعر کا موضوع ہے منافقت دکھانا، اور اس کا سادہ مفہوم کیا ہے؟ بلی تو ویسے ہی بدنام ہو گئی ہے، اصل میں تھیلے میں کچھ اور سامان تھا. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، بلی تھیلے سے باہر آنا کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے. تو یہاں پہ اس شعر میں اس محاورے پہ بات کی جا رہی ہے، اس محاورے کا استعمال کیا گیا ہے. تو چلیے یہ بالکل مکمل آپ کے سامنے شعر نمبر 2 کی تشریح، اس کا مفہوم میں نے پڑھ دیا، اور اس شعر میں شاعر کیا بتا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ اس شعر میں پروفیسر انور مسعود جو ہے نا، وہ اردو زبان کے ایک عظیم شاعر اور ماہر انشا پرداز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ مزید کلیئر کر دیتے ہیں. یہاں یہ دیکھیے بالکل سامنے آپ کے تشریح، اور اس میں انہوں نے نا اس شعر نمبر 2 میں بلی کا تھیلے سے باہر آنا، یہ ایک مشہور اردو زبان کا محاورہ ہے، اس کو استعمال کیا ہے. اور اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ بلی کا تھیلے سے باہر آنا جو محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راز کا فاش ہو جانا، راز کا سامنے آ جانا، راز کھل جانا، راز کا پتہ چل جانا. ٹھیک ہے. پروفیسر انور مسعود اس محاورے پر اس شعر نمبر 2 میں طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راز کی باتیں تو بہت سی دیگر قسم کی بھی ہوتی ہیں، یعنی مختلف قسم کی اور قسم کی بھی ہوتی ہیں. بلی کو تو لوگوں نے ویسے ہی بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، اصل میں راز کسی معاملے یا کسی چیز کو چھپانے کا نام ہے، اور جب وہ راز ہر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ راز نہیں رہتا. بلی کو تو لوگوں نے خام خواہ بدنام کر دیا ہے، اصل میں راز کی جگہ کوئی چیز یا معاملہ ہوتا ہے، کوئی خفیہ چیز، مقصد یا معاملہ چھپا کر رکھنے کو ہم نے بلی سے منسوب کر دیا ہے. تو گویا بلی خام خواہ ہی اس معاملے میں بدنام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ بالکل صحیح یہاں سے نظر آ رہی ہوگی تشریح، اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب ایک شعر اور دیکھ لیتے ہیں، شعر نمبر 3. کل اس نظم کے 7 اشعار ہیں، تو آج پہلے 3 دیکھ لیتے ہیں، اور اگلے 4 انشاءاللہ کل پڑھنے کی کریں گے، مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. شعر نمبر 3 ہے: بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، بے حرص و غرض قرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ. تو بے حرص و غرض کا مطلب ہے بغیر کسی لالچ اور غرض یعنی مطلب کے، یعنی بے حرص کا مطلب بغیر کسی لالچ کے، اور بے غرض ہونا یعنی بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے. چالان وہ تحریر جس میں ملزم کے لیے سزا یا جرمانہ ہو. شعر کا موضوع کیا ہے؟ پولیس کی ناانصافی. تو اس شعر کا مفہوم کیا ہوا؟ جس طرح قرض دار نے ہر حال میں قرض اتارنا ہوتا ہے، اسی طرح چالان کرنا بھی پولیس کا جیسے فرض ہے. ٹھیک ہے. چلیے آپ تشریح دیکھتے ہیں. جی تو یہ رہی شعر نمبر 3 کی تشریح. اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، اور اس کے فنی محاسن اور سوال جو اب بھی موجود ہیں. تو اس شعر میں شاعر ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور کس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں، یا کس قسم کا طنز و مزاح ہمارے سامنے آ رہا ہے اس شعر میں. پروفیسر انور مسعود جو ہے نا، وہ حقوق و فرائض کی ادائیگی اور ان کو حاصل کرنے میں جو فرق ہوتا ہے، یعنی کہ حقوق و فرائض کو ادا کرنا اور حقوق و فرائض کو حاصل کرنا، ان دونوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے نا، اس پر طنز کر رہے ہیں. اور یہ طنزیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تو بہت تک و دو کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، لیکن اپنے جب فرائض انہوں نے ادا کرنے ہوں تو فرائض عام طور پر ادا کرنے میں پہلو تہی برتتے ہیں، یعنی بچتے ہیں، اپنے فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے، اپنے فرائض ادا کرنے سے وہ بچتے ہیں. حالانکہ دوسروں کے حقوق ہم پر فرض ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ قرض بے لوث طور پر بغیر کسی
غرض کے بغیر کسی مطلب کے بے غرضی سے مراد ہوتی ہے بغیر کسی مالی فائدے کی سوچ کے ہمیں یہ ادا کرنے جاری رکھنے چاہیے. جس طرح معمولی جرائم پر پولیس فوراً چالان کر کے اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے نا، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے. صرف اپنے حقوق ہی نہیں لے لینے چاہیے بلکہ اپنے فرائض بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں ادا کرنے چاہیے. تو یہاں پہ باقی آپ دیکھ لیجئے اس کی مکمل تشریح بھی، فنی محاسن اور سوال جواب. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.